बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल और करम है कि माशाअल्लाह हम चौथे रोज़े में दाखिल हो चुके हैं। सहरी का आगाज़ हो चुका है। कुछ लोग उठ रहे हैं, कुछ उठ चुके हैं, कुछ जाग रहे हैं, कुछ जागने वाले हैं। और माशाअल्लाह आप देखिए कि कितनी बरकतें और बहारें का अल्लाह पाक ने हमें मौसम भी ठंडा दिया है। बहुत अल्लाह का करम हुआ है, बारिश हुई है और जिससे रोज़ों का एक बड़ा अच्छा एहसास पैदा होना शुरू हो गया है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह का बड़े करम के साथ साथ ये भी है कि मालिक ने हमारे ऊपर ये करम फरमाया कि हमें खैरियत से सेहत के साथ रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है। आज हमारे जो गेस्ट हैं, आज की जो हमारी शख्सियत है, उनका नाम इसमें ग्राम है नूरुल्लाह सदीकी साहब। आप मिनहाजुल कुरान का जो मीडिया सेल है उसको ओवरऑल देख रहे हैं। बड़ी ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। मैं ये चाहूँगा कि नूरुल्लाह सदीकी साहब से ज़्यादा हम बातें करें ताकि उनसे उनकी शख्सियत के बारे में बात की जाए। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। गुजारिश ये थी कि माशाल्लाह कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो सीवी है, वो हमें मुख्तसर बताइए। जी, मेरा डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से तल्लुक़ है और मंडी अहमदाबाद उसका एक कस्बा है। आजकल वो म्यूनसिपल कमेटी का स्टेटस है उसके पास, तो वहाँ मेरी पैदाइश है। और फिर वहाँ डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा कॉलेज से मेरी एजुकेशन है। फिर लाहौर में आ गया, फिर यहाँ से बाकी एजुकेशन मैंने अपनी मुकम्मल की। और 91 में मैंने एक अखबार को ज्वाइन किया। लाहौर के अंदर? जी, लाहौर में 2-3 प्रिंट मीडिया के अदारे ऐसे हैं जिनका मैं पायनियर मेंबर भी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो यानी कि 91 से मेरा जो सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ हुआ। और उस वक़्त बहुत ही कुछ बड़े नाम आपके साथी? जी बिल्कुल, मुझे बड़े आज मैं फ़ख्र के साथ और बड़ी आपने अच्छा एक सवाल कर दिया। मैंने आगाज़ में जो हमीद जेलमी साहब रोज़नामा एक अखबार के वो वहाँ पर एडिटोरियल के हेड थे, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। जो इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हज़रात हैं वो हमीद जेलमी साहब के नाम से बड़ी अच्छी तरह आगाह हैं। और इनके अलावा? इसके अलावा मुजीबर रहमान शामी साहब, उनके साथ भी फिलहाल ज़िया शाहिद साहब के साथ भी उनके मेरी ज़्यादातर जो सर्विस थी न्यूज़ रूम में थी, एडिटोरियल में थी और मैगज़ीन में थी। तो इसमें मुझे हमीद जेलमी साहब थे, एक होते थे गुल हमीद फैज़ी साहब होते थे। जी जी जी। और इसी तरह न्यूज़ रूम इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, मेरा बड़ा अरसा हो गया उनके साथ। ये मैं 90 की बात कर रहा हूँ। साहबज़ादे हाँ जी में रहते हैं। तो इस वक्त जितने भी वो सीनियर साफ़ी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त बड़ी खुशी है कि वो मीडिया को लीड कर रहे हैं। मिनहाजुल कुरान से कब आप अटैच हुए? मैं कुछ अर्सा 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के मीडिया सेल को भी मैं हेड करता रहा हूँ। और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक वसी तजर्बा है। मैंने 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के पूरे फुल फ्लैज मीडिया सेल को मैंने देखा है। तो इसी दौरान फिर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी एक एहतजाज में थे। उन्होंने एक इशू के साथ इस्लामाबाद एहतजाज कर रहे थे। तो उस दौरान कुछ वो अक्सर दोस्तों से मिलते थे, मीडिया के दोस्तों से मिलते थे और वो अपनी धरने के दिनों की बात धरने के दिनों की बात है। तो कुछ दोस्तों के साथ मेरी भी उनसे मुलाकात हुई, तो मीडिया के अफेयर्स के हवाले से कुछ डिस्कशन हुई। तो उन्होंने बड़ी शफ़क़त का मुज़ाहरा किया और मुझे कहा कि मुझे जिस किस्म के जहन की ज़रूरत है, मुझे वो चीज़ें आप पे नज़र आ रही हैं, तो आप इसको एक कौमी। कैसे आपने पाया डॉक्टर साहब को? बहुत बड़ा नेटवर्क है, पूरी दुनिया में काम है और जितना बड़ा भी काम हो जाए, लेकिन जो मीडिया का बंदा है वो सबसे ज़्यादा करीब होता है ओनर के साथ, हेड के साथ। मेरा सफ़र जो है वो 2014 से शुरू हुआ। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी से 10 साल मुकम्मल हो गए। 10 साल हो गए हैं। तो ये जो लोग, जिन लोगों ने उनके साथ बड़ा तवील अरसा काम किया है, तो मैं अपने आप को इस एतबार से खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने उनकी बहुत कुर्बत में काम किया है। माशाअल्लाह। अभी भी वो सिलसिला जारी है। उनके साथ एक रोज़ाना की बुनियाद पर रहनुमाई भी मिलती है, उनके गाइडलाइन मिलती है। और मैंने उनको एक बहुत ही नफीस शख्सियत देखा है। माशाअल्लाह। वो जो एक लोगों का तारफ़ है ना मीडिया की स्क्रीन के हवाले से कि वो बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही जारहाना अंदाज से बात करना, वो मेरा समझता हूँ कि वो शायद वो उस वक़्त की ज़रूरत थी। सही। वो मीडिया की हद तक है। वो ज़ाती ज़िंदगी के अंदर एक इंतहाई नफीस और एक शफ़ीक इंसान हैं। और जो लोग उनकी सोहबत में कुर्बत में रहते हैं वो
بہت ہی اس بات کا فخر سے اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں دوستوں کے ساتھ ریشم کی طرح ہیں وہ. جی بالکل بالکل، وہ خاص کر کے ہمارے جیسے، ہم تو ان کے ہاتھوں میں ان کے شاگردوں سے بھی کم تر رتبے کے لوگ ہیں، لیکن وہ جتنا پیار اور محبت کرتے ہیں. سب سے بڑی جو میں نے خوبی ان کے اندر دیکھی ہے وہ مشاورت کی دیکھی ہے. بڑی بات. وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس پر مشورہ ضرور کرتے ہیں. چونکہ میں ایز اے تو سیکرٹری، اب کیسے یہ سسٹم چل رہا ہے کہ کتابوں کا کام ہے، میڈیا کا کام ہے، اور ڈاکٹر صاحب سالہ سال سے باہر یہ ہے. بات بھی بڑی اچھی ہے کہ میں دیکھیں، تو سمجھ ڈاکٹر صاحب کو کنگ آف مینجمنٹ بھی کہتا ہوں کہ باقی خوبیوں کے ساتھ ساتھ وہ مینجمنٹ کے بھی بادشاہ ہیں. نجی محفل میں اکثر میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت جس نے پاکستان بھر میں اپنا ایک تنظیمی نیٹ ورک قائم کیا اور بین الاقوامی معیار کے انسٹیٹیوشنز قائم کیے، بیرونی دنیا کے اندر ایک شاندار بڑا متحرک تنظیمی نیٹ ورک قائم کیا، اور بیرونی دنیا کے اندر بھی بڑے اعلیٰ پائے کے تعلیمی انسٹیٹیوشن، تربیتی انسٹیٹیوشن قائم کیے. لیکن وہ ایک ایسی شخصیت ہے، نہ ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے، نہ ان کا کوئی پرنسپل سیکرٹری ہے، نہ ان کا کوئی دفتر ہے، نہ ان کا کوئی سٹاف ممبرز ہیں. وہ اتنے تنہا شخصیت ہے، لیکن نظر ان کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے اوپر بھی ہے اور اس کے نیچے کام کرنے والے لوگوں کے اوپر بھی ہے. بڑی بات. وہ نام لے کر پکارتے ہیں اور اس کے کام سے بھی واقف ہیں. اس سب اتنی مائکرو لیول کے اوپر ان کی مینجمنٹ ہے، سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنا ایک طرف تو آج کل کیسے وہ رابطہ کرتے ہیں، کس طرح پورا نظام لے کے جی چل رہے بالکل، ہیں، خبروں کی خاص طور پہ کیسے دیتے ہیں وہ ہمارا چونکہ یہ اس دور کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ آپ زوم لنک کے اوپر آن لائن اور ویڈیو کی سہولت دستیاب ہے، تو وہ آن لائن اکثر ہمارے ساتھ ان کے ساتھ بڑے بڑے سیشن ہوتے ہیں. اب تو ہم اتنے ہیبچل ہو گئے ہیں کہ وہ بڑی سکرین میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ. تو سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، ان کی گائیڈ لائن بھی ہوتی ہے، جہاں ہمیں مشاورت درکار ہوتی ہے، جہاں ان کے کوئی احکامات، کوئی تنظیمی یا ڈاکٹر صاحب کے جو صاحبزادگان ہیں وہ ماشاءاللہ سارا کام سنبھال چکے ہیں. جی بالکل. ان کے ساتھ کیسے دیکھیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی مثال ہے، دو مثالیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنے اس عہد کے اندر بہت کم نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی زندگی میں اتنے بڑے نیٹ ورک کو اپنے جو ہے وہ ٹیم کو سپرد کر دیے ہیں. بڑی بات. فائنانشیل افیئرز، ایڈمنسٹریٹو افیئرز، ان کا ایک گائیڈ لائن موجود ہے، لیکن وہ کسی ایشو میں انوالو نہیں ہوتے، نہ وہ کسی فائنینشیل افیئر میں ایشو میں انوالو ہوتے ہیں، نہ وہ کسی انتظامی مسئلے میں انوالو ہوتے ہیں. ہاں، جب ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں ضرور ملتی ہے. تو انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا شاندار سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کے بعد وہ پرسکون ہو کر اپنا تصنیف و تالیف کا کام کر رہے ہیں، اور باقی وہ جو نظام ہے وہ میں تو ان کو اس صدی کا سب سے بڑا بندہ کہتا ہوں. جی بہت بڑی شخصیت. ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ ایک آدمی ہے اور پوری دنیا کے نظام تنہا چلے اور ماشاءاللہ پوری دنیا کی. اب کتنے ممالک میں نیٹ ورک ہے منہاج القرآن کا؟ کم و بیش پورے یورپ کے اندر ہمارے ایک ایک شہر میں 1 سے زائد اسلامک سینٹرز ہیں. امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، اب گلف کے اندر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جنوبی ایشیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر یہ ہمارا ایک تنظیمی دعوتی تربیتی نیٹ ورک نہیں ہے. اور اس تنظیمی نیٹ ورک سوال یہ کرنے لگا تھا وہ کون سے ممالک ہیں جہاں نیٹ ورک موجود نہیں ہے؟ ابھی مثلا کہ رشیا، بالٹک سٹیٹس کے اندر ہم کام کرنا شروع کر رہے ہیں، شاید اس کے اندر تھوڑا سا ہمارا کام کرنے کی ضرورت ہے. چین کے اندر تھوڑا سا کام بہتر کرنے کی ضرورت ہے. باقی آلموسٹ چاہنے والے تو ہر اس کے اندر بھی ہمارے لوگ میڈیا کے حوالے سے آپ کو کیا ہدایات ہوتی ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے، جی ٹی میں وی اینکر کے ساتھ کیسے رویہ آپ کے اس سوال سے پہلے میں تھوڑا سا وہ بھی بتا دوں کہ آپ نے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب ہیں، وہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کی سپریم کونسل کے چیئرمین ہیں. ابھی ان کی ایک کتاب بھی آپ کی نظر سے گزری ہے کہ ریاست مدینہ کا تصور، تو وہ تنظیمی امور کو دیکھ رہے ہیں. وہ جتنا بھی ہمارا منہاج القرآن کا تنظیمی نظام ہے، تنظیمی نیٹ ورک ہے، اس کو وہ دیکھتے ہیں. اور اسی طرح ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب جو ہمارا تعلیمی انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اس کے نیچے پھر اب ڈپارٹمنٹ. آخر میں یہ بتائیے کہ جو شہر اعتکاف بسنے جا رہا ہے اس سال کا، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس سال اسپیشل کچھ ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیں. جی بالکل، شیخ الاسلام نے اس دفعہ خود اس کا اعلان فرمایا ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار جو ہے اپنے اس موضوع جی میں نے سنی ہے بات. جی ہاں. اور انشاءاللہ اس وقت بلکہ ہمیں یہ بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ اس وقت رجسٹریشن جو ہے وہ پہلے شہر اعتکاف کی نسبت سے بہت، بلکہ تقریباً آلموسٹ وہ رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے. اور ہم آج بھی ہماری ایک اس پر میٹنگ ہے کہ ہم کیسے اب اضافی لوگوں کتنے ہزار لوگ ہوں گے اس سال؟ ہمارا جو انتظام ہے وہ تقریباً 10,000 جگہ 10,000 کی ہمارے پاس ہے، جس میں خواتین بھی ہوتی ہیں. خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہوتا ہے، اور جو
مرد حضرات ہیں ان کے لیے تو بڑی مشکل سے وہ جگہ کی قلت کی وجہ سے ہمارے پاس 10,000 کا ہم بندوبست کر سک پاتے ہیں. تو اس دفعہ جو ہے نا اس سے زیادہ کی رجسٹریشن ہو چکی ہے. آج بھی ہماری اس کے اوپر میٹنگ ہے کہ جو اضافی رجسٹریشن ہو رہی ہیں تو اس کو کیسے ہم ایڈجسٹ کریں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی, بہت اچھا لگا. باتیں بہت زیادہ ہیں, ٹائم کی قلت ہے. انشاءاللہ دوبارہ تفصیلی آپ سے گپ شپ کسی دن کریں گے. خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت, ملتے ہیں بریک کے بعد. اور جب بریک کے بعد آئیں گے تو پھر انشاءاللہ 2 نئے چہرے, 2 نئی خوبصورت شخصیات سے آپ کی ملاقات کرائی جائے گی. جائیے گا کہیں مت, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. ماشاءاللہ میں اور آپ چوتھے روزے کی تیاری کر رہے ہیں. کوئی روزہ رکھ رہا ہے, کوئی نوافل پڑھ رہا ہے, کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے. اور ساتھ آپ سے گزارش پیش کی تھی کہ ایک سپارہ روز پڑھنا ہے. اور جب آپ 30 پارے پڑھیں گے تو یہ بھی میرے نبی کی سنت ہوگی. اور اس وقت ماشاءاللہ 2 ایسے چہرے, 2 ایسی شخصیات, 2 ایسے خوبصورت انسان جو اپنے اندر خود ایک حیثیت ہیں, ان کی اپنی قابلیت ہے, ایک اپنا مقام ہے, بہت بڑے نام ہیں. میری مراد عمران یعقوب صاحب ماشاءاللہ کافی, یعنی کہ بتا رہے تھے 35 سال سے صحافت کی وادی میں موجود ہیں. اور اس وادی میں رہتے ہوئے بڑے بڑے انہوں نے کام کیے ہیں. کالم, خبریں, بریک, پروگرام, بڑی ان کی محنت ہے. اور ان کے ساتھ موجود امین حفیظ صاحب 42 سال سے صحافت اندر موجود ہیں, مسلسل کام کر رہے ہیں. میں ان کے بارے میں چاہوں گا کہ یہ زیادہ ہم سے باتیں کریں. عمران صاحب کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ٹھاک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ جی بالکل ٹھیک. کب کہاں پیدا ہوئے؟ اور یہ ہمارا ایک مخصوص سوال ہوتا ہے. اور آپ نے پھر جو سٹرگل شروع کی, کہاں کہاں محنت کی؟ سر دیکھیں, میں پکا حسبی نسبی لاہوری ہوں. لاہور میں اندرون شہر میں باٹی گیٹ میں پیدا ہوا. اچھا. میرے والد صاحب دادا یعنی ہم کئی نسلوں سے ہمارا تعلق لاہور سے ہے. اور مجھے الحمدللہ اس پہ فخر بھی ہے بڑا. باٹی کے روزوں کے بارے میں کچھ بتائیں. باٹی کے بچپن کے روزے. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ بچپن میں جو روزے تھے نا اندرون شہر میں, ایک بڑی سب سے پہلے میں آپ سے تھوڑی سی بات کر دوں کہ آج آپ نے جو میرے ساتھ گیسٹ بلائے امین حفیظ صاحب, میری اور ان کی بہت ساری باتیں مشترک ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ہاں جی, ایک تو یہ کہ ہم جو ہے نا پکے لاہوری ہیں. دوسری یہ بات کہ میں بھی راویین ہوں, یہ بھی راویین ہیں. صحیح. تیسری یہ بات کہ میں بھی 3rd ایئر میں تھا گورنمنٹ کالج میں جب جنگ اخبار, یہ بھی 3rd ایئر میں تھے جب جنگ اخبار. صحیح. پھر ہم نے زندگی کا بہت عرصہ اکٹھے گزارا ہے. ماشاءاللہ. بٹ صاحب ہم سے بہت سینئر تھے. بٹ صاحب سے ہم نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے. اور امین حفیظ صاحب نے ہمیں, آپ سے ہم ساری کبھی باتیں کریں گے, لیکن ہم نے ان سے جو ہے نا بہت چیزیں زندگی میں لرن کی. باٹی کے روزوں کے بارے میں بتائیں, پہلا روزہ کوئی. باٹی کے روزوں کی بات یہ ہے سر کہ وہاں پہ اندرون شہر میں رمضان کا مہینہ جیسے ہی چاند نظر آتا تھا, آپ سمجھے ایک فیسٹیول شروع ہو جاتا تھا. صحیح. ایک تو یہ کہ رات کو اذانیں ہو جانی اور تراویحوں کے لیے, اور پھر وہاں یہ رواج تھا کہ سب بچے بڑے سب بڑے شوق سے تراویحوں کے لیے جاتے تھے. ماشاءاللہ. پھر وہاں تراویحاں پڑھنی, تراویحاں پڑھ کے پھر اس کے بعد وہاں پہ اندرون شہر کا ایک اپنا کلچر ہے. جی. وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ گلیوں محلوں میں تھڑوں پہ بیٹھ کے سیری کرنا, ایسی بات, انجوائے صحیح کرنا. بات. پھر اس کے بعد اگر گھر میں بھی ہے تو گھر میں اس کی الگ سے تیاریاں. پھر جہاں میں رہتا تھا وہ اندرون شہر کا سب سے کھلا میدان ہے, میدان بھائیوں والا. جی. بڑی مشہور جگہ ہے. وہاں پہ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ رات کو 3 طرح کے لوگ اٹھانے کے لیے آتے تھے. صحیح. سحری کے وقت. عمران صاحب یہ بتائیے کہ پہلی جاب آپ نے کہاں شروع کی, کتنی تنخواہ ملی, اور کہاں کہاں آپ کام کر چکے ہیں؟ سر اللہ کی بڑی رحمت ہے, میری تو ویسے 7 پشتوں میں کوئی جرنلسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں گورنمنٹ کالج میں جرنلزم سوسائٹی کا سیکٹری تھا. بڑا خوش نصیب طبقہ گزرا آپ کا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے پہ بڑی رحمت کی, اور جتنی اللہ نے نوازشات کی ہیں اس میں جتنا بھی اس کا میں شکر ادا کروں اتنا کم ہے. جرنلزم میں آئے تو جنگ اخبار سے. صحیح. فری لانسر پہلے نوائے وقت میں بھی فری لانسر کے طور پہ کیا, لیکن جنگ اخبار ہی میری پہلی کس سال کی بات ہے؟ 1990 میں. اس کے بعد پھر جنگ کے ساتھ رہا تعلق 2001 تک. صحیح. پھر جیو ٹی وی آنا تھا, جیو لاہور میں ویری فرسٹ اپوائنٹمنٹ میری ہے. اچھا.
اس وقت ابھی جیو کا نام فائنل نہیں تھا. دسمبر 2001 میں صحیح. میرا لیٹر آیا جس وقت تو شکیل صاحب کے, آج بھی میرے پاس وہ لیٹر موجود ہے کہ وہ میر شکیل کچھ سیاستدانوں کی افطاریوں کا بتائیں ہمیں, بہت افطاریاں کی, خاص طور پہ کوئی واقعات کچھ میں سناتا ہوں. یہ خاص کہاں کہاں افطاری کے وقت سے پہلے لوگوں نے روزہ کھول لیا؟ سر میں اب آپ پیر صاحب یہ عرض کروں کہ ہمیں ایک اس لحاظ سے ملا کہ آپ کے دوست استاد اور میرے بھی دوست اور استاد بٹ صاحب کے بھی دوست, ان کے شاید استاد نا سہیل وڑائی صاحب, جی مجھے کیونکہ ان کے ساتھ ایک سال ان کا معروف جو پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ, اس کا پروڈیوسر ڈائریکٹر کے طور پہ بھی کام کرنے کا ملا. 2 سال میں نے وہ 100 ایپیسوڈ, تو اس پروگرام کے دوران ہم نے بڑے لوگوں کے ساتھ افطاریاں کی. ٹھیک ہے. لیکن جو سب سے اس میں ایک قابل ذکر افطاری ہے وہ اجمل خٹک صاحب تھے. وہ اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ وہ انتہائی سادہ طبیعت تھے اور انتہائی مخلص انسان تھے اور بڑے ہی کمپیٹنٹ سیاستدان تھے, بڑے پڑھے لکھے. 5 مرلے کے وہ گھر میں رہتے تھے, ہمیں وہ اپنے گھر میں لے کے گئے, پھر وہ ہمیں وہاں دریا پہ لے کے گئے اور وہ ہم نے دریا کے بیچ میں کشتی پہ وہ افطاری کی. اچھا ہاں جی, اور وہ بڑی یادگار افطاری تھی. کھایا کیا کہ یہ بتائیں آپ. وہاں پہ وہاں کشتی میں تو کھجوریں اور وہ تھی, انہوں نے کھانے کا اہتمام اپنے گھر میں کیا ہوا تھا, لیکن انتہائی سادہ زندگی کوئی گزاری. ایسی افطاری جہاں پہ افطار پہلے ہو گیا وقت سے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اب یہ بتائیے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, ملکی جو حالات ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس وقت سب سے اچھا سسٹم کون سا ہے؟ کیا بنے گا پاکستان کا؟ ترقی کا جو پہیہ معاشرہ چل چکا ہے, یہ کہاں جا کے سپیڈ پکڑے گا زیادہ؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ ہر حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ترقی کا پہیہ چل نکلا اور چیزیں بڑی بہتری کی طرف آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں پیمانہ ایک ہی ہے. بطور ایک جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت ایک عام آدمی اس کیمرے کے پیچھے کھڑا, آپ کا کیمرہ مین, یہ کہے گا کہ میری تنخواہ میں اب گزارا الحمدللہ آرام سے ہو جاتا ہے, میں تو سمجھوں گا اس وقت ملکی جو ہے معاملات وہ ٹھیک ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ حکومت میں آپ بہتری آ رہی ہے. بہتری آئی ہے, لیکن کیا بہتری آ رہی ہے کہ پہلے مہنگائی 23% کی شرح سے بڑھ رہی تھی, جی اب 2-3 شرح سے بڑھ رہی ہے. چلو یہ اللہ نہیں ہے کرے کہ بہتری مہنگائی ختم ہو گئی. جی امین حفیظ صاحب کیا فرمائیں گے؟ جو پہلا سوال ان سے کیا تھا وہی سوال آپ سے. دیکھیں جی, امین حفیظ تو لاہوری بادشاہ ہیں, ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ رہی ہماری آج تک ٹھیک نہیں ہو سکی. عمران یعقوب صاحب بڑے پیارے, کوشش بھی نہیں کی تھی. نہیں کوشش تو بہت کی ہے, کوشش تو بہت کی ہے. جب ہم مختلف اساتذہ نے بڑی محنت کی ہے, لیکن وہ بات وہیں آ کے رک گئی ہے. سارے ناکام ہوئے. گھرے تے چیری بیٹھی, چیری نو رورا ماریا, چیری پھر کر کے اٹھ گئی ہیں. تو یہ جو ہمارا سٹائل ہے نا جی لاہوریوں کا, لب و لہجہ, آج بھی ہمیں بہت سے دوست ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ امین حفیظ صاحب, گھوڑے کا کیا واقعہ ہے؟ وہ دیکھیں جی وہ واقعہ تو بالکل امین حفیظ چلا آ رہا تھا. پریس کلب کے پاس ہی شملہ پہاڑی کے اوپر پریس کلب موجود ہے, تو میں ڈیوٹی کر کے آ رہا تھا, تو ادھر وہ گھوڑا جو ہے نا وہ مرا پڑا تھا. صحیح. تو میں نے ایسے ہی دفتر بتایا, میں نے کہا جی یہ شملہ پہاڑی کے 4 ٹانگوں والا جو امریکن کونسلیٹ ہے یہاں پہ نا وہ گھوڑا مرا ہوا ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا جی گھوڑا مرا ہوا ہے. اچھا, نیوز ایڈیٹر نے بھی بات نہیں پوری طرح سنی, اس نے کراچی ہیڈ آفس کو بتا دیا کہ جناب امریکن کونسلیٹ کے بائی گھوڑا مر گیا. انہوں نے فوراً مجھے لائن پہ لیا, بیپر ہو 4 ٹانگوں والا 2 والا نہیں, اور وہ یہ بھی 4-2 کی بات نہیں ہو رہی, ابھی ایک گھوڑا مر گیا. صحیح. تو وہ انہوں نے بیپر مجھے ڈائریکٹ کہتے ہیں آپ امین حفیظ بول رہے ہیں. میں کہا جی, اور ساتھ ہی اس نے لائن اندر تھرو اسٹوڈیو میں کر دی. اچھا, وہ اینکر بول رہی ہے کہ جناب لاہور میں شملہ پہاڑی کے پاس امریکن کونسلیٹ ہے اور وہاں پر ایک گھوڑا جو ہے نا وہ مر گیا ہے, تو وہ ہم تفصیلات امین حفیظ سے جان. جی امین بتائیے کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ کیا صورتحال ہے, کیسے مر گیا؟ میں نے کہا جی بس وہ چلا آ رہا تھا تو وہ ڈیتھ ہو گئی, اور وہ لوگ اکٹھے ہیں یہاں پر, بڑا مجمع لگا ہوا ہے. اچھا, مجھے بات کہنے کا موقع نہیں دے رہے. اچھا یہ بتائیے گھوڑا اس کا تعلق کس ملک سے ہے؟ میں کیا کس ملک سے مطلب؟ اور میں کہا گھوڑا مر گیا ہے, ٹانگے والا وہ مر گیا. انہوں نے ساتھ ہی وہ کلوز کر دیا بیپر, اور وہ بات تو ایسے ہی ہو گئی تھی جیسے چودھری وہ آپ سمجھ لیں پرویز الہی صاحب تھے, انہوں نے صحافیوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں, تو انہوں نے ایک دفعہ ایسے ہی کھانے پہ سارے جرنلسٹوں کو بلایا,
تو وہ ہمارے خاور نعیم ہاشمی صاحب بیورو چیف تھے، تو ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے، خاور صاحب نے پوچھا چودھری پرویز الہی صاحب سے کہ بتائیے امین حفیظ آپ کو ہم نے رپورٹر دیا ہوا یہ کیسا ہے؟ جی انہوں نے کہا نہیں خاور صاحب اے منڈے نو بدل دیو، اے ساڈی ریپوٹیشن خراب کر رہا۔ صحیح۔ انہوں نے کہا یار یہ بڑا پیارا ہمارا رپورٹر ہے، بڑی محنت کرتا ہے، کیوں بدل دیں، کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے دیکھیں جی میں اربوں روپیہ لگا کے پورے پنجاب کی سڑکیں میں کھلی کر رہا ہوں، اور امین حفیظ ٹی وی پہ آگے کہتا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سڑکیں چوری کر رہے ہیں۔ کہتا بھائی میں چور نہیں کر رہا، میں تو سڑکیں چوری نہیں کھلی کر رہا ہوں۔ تو اس طرح ہم نے اپنی رپورٹنگ میں بھی جی ایک انداز اپنایا، اور وہ یہ تھا کہ پازیٹیو خبریں دینی ہیں، آپ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کا تڑکا لگائیں۔ آپ کو پتہ نا گھر میں کوئی سالن پکے اس پہ اگر دیسی گھی کا یا ڈالٹے گھی کا آپ پیاز لہسن ڈال کے تڑکا لگا لیں تو چیز کا ذائقہ ہی بدل جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ خبروں میں بھی ٹینشن دینے کی بجائے مطلب لوگوں کو آپ مریض بنا دیں، خبریں سن کے ذہنی مریض بنا دیں، خبروں میں بھی تھوڑا لائٹر موڈ ہونا چاہیے، انفارمیشن انٹرٹینمنٹ ہو۔ تو ہم نے ایسا ہی جو ہے نا وہ مختلف انداز رپورٹنگ میں اپنائے، اور یہ ثابت کیا کہ نیگیٹو خبر دے کر ہی آپ مشہور نہیں ہو سکتے، پازیٹیو خبر دے کر بھی آپ مشہور ہو سکتے ہیں۔ مجھے دیکھیں 2018 میں صدارتی ایوارڈ ملا، صدر پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دیا، اور آج تک یہ جو آپ نے مذاق کے اندر خبریں دی، ہاں خبر کے بغیر نہیں، ابھی دیکھیں نا میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ دیکھیں کہ مین صاحب میں نے ابھی بہت سی آپ سے باتیں سننی ہیں، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات۔ دیکھیے ماشاءاللہ سحری کے اس وقت میں اسلام نے ہمیں یہ بھی اجازت دی ہے کہ ہم مزاح بھی کر سکتے ہیں، پیار سے بات کر سکتے ہیں۔ بڑی ہی اچھی دو شخصیات موجود ہیں، عمران یعقوب صاحب سے بات ہو رہی ہے، امین حفیظ صاحب سے بات ہو رہی ہے۔ امین حفیظ صاحب ماشاءاللہ اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، عمران یعقوب صاحب کی اپنی ایک خوشبو ہے۔ سارے کے سارے جو پھول ہوتے ہیں ان کی اپنی اپنی خوشبو ہوتی ہے، لیکن جو پھول ہیں یہ 2 4 8 10 پھول ملتے ہیں، پھر اچھا گلدستہ بنتا ہے۔ تو آج ہم نے ایک اچھا گلدستہ سجایا ہے۔ میں چاہوں گا کہ امین حفیظ صاحب اپنی بات کو مکمل کریں۔ جی وہ میں بتا رہا تھا کہ ہم نے جرنلزم میں پازیٹیو جرنلزم، پاکستان کے پازیٹیو پکچرز آپ دکھائیں، آپ اپنے اداروں کی جو خوبصورتی ہے، پازیٹیو چیزیں ہیں آپ وہ دکھائیں۔ نیگیٹو کے لیے دشمن ہے نا آپ کے، وہ لگے رہیں، لیکن آپ اپنے اداروں اپنے ملک کے لیے آپ نیگیٹو نہ سوچیں نہ کہیں۔ وہ جو خبر چل رہی تھی کہ جو بینسیں ہیں وہ سڑک کراس کر رہی ہیں، وہ کیسے آپ کو خیال آیا؟ پیر صاحب آپ بڑے شطارت ہیں، دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، آپ دیکھیں نا، بہرحال بڑی اچھی بات آپ نے بتائی۔ وہ ایک دفعہ ہم وہ کر رہے تھے، ظاہر رپورٹر ہے، اس کی آنکھیں اور کان تو عمران یعقوب صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، یہ جب تک کھلے نہیں ہیں آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کو آبزرو نہیں کر رہے اور ایسے ہی گزر جائیں عام آدمی کی طرح، تو پھر آپ اور جرنلسٹ میں فرق نہیں رہتا۔ تو جرنلسٹ کی بنیادی جرنلسٹ خبر سونگ لیتا ہے۔ اچھا وہ میں بند روڈ پہ جا رہا تھا تو وہ ہم نے کیا دیکھا کہ جناب اوور ہیڈ برج، یہ جو فٹ اوور برج ہوتا ہے، سڑک اگر کہیں ہائی وے بنا دی گئی ہے رنگ روڈ لاہور کے گرد، تو ظاہر ہے وہاں ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے، تو سڑک کراس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، حادثات ہو سکتے ہیں۔ حکومت نے مختلف پوائنٹ پہ یہ فٹ اوور برج بنائے ہیں۔ اب میں جب ہم وہاں سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ جو گائیں بھینسیں ہیں پیر صاحب، وہ فٹ اوور برج جو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2-2.5 منزلہ سطح روڈ سے اوپر ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر سٹیپ کے ذریعے اوپر جا رہی ہیں، اور پھر اسی طرح ہی دوسری روڈ پہ آ کے نیچے اتر رہی ہیں۔ آپ کے اندر کا امین حفیظ جاگ گیا، وہ کس مطلب گر نہیں رہی، کوئی الٹ پلٹ نہیں ہو رہی، رول نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا ان کو گائے بھینسوں کو یہ پل چڑھنا اور پل اترنا کس نے سکھایا؟ میں نے کہا روکو یار ایک منٹ ذرا، تو روکے، ہم نے وہاں پر کیمرے جو ہے نا اپنے سیٹ کیے، گائے بھینسوں کو اوپر چڑھتے دیکھا، نیچے آتے دیکھا، وہ ریکارڈنگ کر رہے تھے۔ تو میرے اندر ایسے ہی ہوا کہ یار ہم نے اگر یہ ڈاکومنٹری بنانی ہے تو کوئی بھی پیکج ہم بناتے ہیں تو اس میں انٹرویو بھی شامل ہوتا ہے، تو میں نے کہا اس میں اگر انٹرویو نہیں ہے تو یہ تو ڈاکومنٹری نہیں بن پائے گی۔ صحیح۔ تو میں نے ایسے ہی کیمرہ مین کی طرف دیکھا کہ انٹرویو کس کا کریں، وہ کہتا ہے گوالا تو بھی نظر نہیں آ رہا، میں نے مائک پکڑا، چونکہ وہ چھوٹا سا ایونٹ تھا، ہاں وہ ایونٹ ہی ایسا تھا کہ بس گائیں اوپر چلی ہیں، بھینسیں تو نیچے اتر گئی ہیں، بس اتنا
ایونٹ تھا, تو وہ ختم نہ ہو جائے, میں نے فوراً مائک لے کے ایک بھینس کے آگے میں نے وہ مائک رکھ دیا, اور میں نے پوچھا کہ آپ پل اتر کر آئی ہو, یہ کام آسان لگا یا مشکل؟ تو ساتھ ہی ہے نا پیر صاحب آپس کی بات ہے, عمران یعقوب صاحب جانیں گے, تو میں نے شرارتاً بھینس کے منہ کے اوپر مائک ہلکا سا لگا دیا, تو اس نے اپنی مخصوص آواز نکالی, ایسے ہی مخصوص آواز, کیا تھا سٹائل وہ, ایسی کوئی آواز نکالی, تو میں نے فوراً مائک اپنی طرف کر کے کہا, ایسے کیا تھا انہوں نے واقعی, کچھ ایسی آواز تھی, کیسے آواز نکلی تھی, صحیح بات بتائیں. مجھے اب صحیح آواز نہیں آتی نا, وہ تو سہیل صاحب ہی ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں, وہ صحیح آوازیں نکالتے ہیں, امان اللہ نکالا کرتے تھے بہت ماشاءاللہ. وہ کیسے آواز نکالتے ہیں؟ وہ بھی ایسے ہی نکالتے تھے, اس کی اوریجنل آواز. اچھا دیکھنا آپ شرارتی ہے نا بیسیکلی. تو میں نے مائک اپنی طرف کرتے ہوئے کہا کہ بھینس یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بھی جانور کے لیے پل چڑھنا یا پل اترنا آسان نہیں, مشکل کام ہے. کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ, پھر اگے تسی کہو ٹی وی دا نام نہیں لینا, تو چلے میں آپ کے لیے نام نہیں لیتا, لیکن دنیا جانتی ہے کہ امین حفیظ کس کے ساتھ جڑا رہا ایک لانگ ٹائم. بہرحال یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جب مجھے یہ خبر چلی تم چینلوں پہ آئی, پھر انڈین چینل نے اس خبر کو بریک کیا, انڈین چینل نے کیا, پھر شاہی قلعہ میں آپ یہ دیکھیں وہاں پر شادی ہو گئی, وہ جو آپ نے پکڑی ہوئی تھی تلوار, ہاں, تو اس پہ اب دیکھیں نا, یہ انٹرنیشنل مانومنٹ ہے ہمارا شاہی قلعہ امین صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ کہتے ہیں بڑا اپنے مخصوص انداز, امین صاحب جو کہتے ہیں وہ کیا سٹائل ہے, کیسے آپ کو پتہ چلا کہ یہ ایک میری جو پہچان بن سکتی ہے, میں ہر ویڈیو کے اینڈ پہ یا ہر خبر کے اینڈ پہ اس کو میں ضرور دیکھیں جی, ہمارے ہاں تمام ماشاءاللہ رپورٹرز ہیں, وہ ساری محنت کرتے ہیں, بہت ہارڈ ورک کام کرتے ہیں, تو بہرحال ہم بھی چھوٹا سی محنت اس میں شامل کرتے ہیں. تو یہ سارے رپورٹر اپنی ڈاکومنٹری کے اینڈ میں بولتے ہیں کیمرہ مین فلاں کے ساتھ یہ وہ اس طرح اپنا نام لیتے ہیں, تو میں بھی اسی طرح ہی بولتا تھا کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ, جیو نیوز لاہور. اب میں نے جیو نیوز کہوں گا کیونکہ پورا ایک اس کے بغیر فکرہ نہیں بنتا. تو یہ ٹیگ لائن تھی, یہ اتنی پاپولر ہوئی کہ ہم اکثر شہر میں, مارکیٹ میں, پارکوں میں کہیں جاتے تھے, تو مجھے دیکھ کر بچے کہتے تھے کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ, جیو نیوز لاہور. تو یہ ایک ٹیگ لائن پاپولر ہوئی. پھر ایک دفعہ جب ہائی کورٹ میں ہمارے جنگ اور جیو گروپ کا ایک کیس چل رہا تھا, بڑا پاپولر کیس تھا, وہ 80 کنال اراضی والا, تو اس پر بھی جج صاحب جو ہائی کورٹ کے بعد میں وہ سپریم کورٹ کے بھی جج بنے, تو انہوں نے سماعت کے دوران اعتزاز احسن ہماری وکالت کر رہے تھے ہماری طرف سے, تو وہ بات کر رہے تھے دیکھیں جی وہ فلاں کرپٹ ہو سکتا ہے, فلاں کرپٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس ادارے کا جو سربراہ ہے نا اس پر کوئی اس طرح کا آپ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے. تو وہ جو جج صاحب ہیں محترم, انہوں نے اعتزاز احسن کو مخاطب کرتے ہوئے ریکارڈ پہ, مطلب عدالت چل رہی ہے, اور انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, صادق اور امین سیاستدان ہیں یا نہیں ہے, جرنلسٹ ہیں یا نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے کہ کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ جو ہے نا وہ صادق اور امین ہے, اپنے نام کے ساتھ ہی صادق اور امین. تو یہ ایک اب آخر میں یہ بتائیے, آپ نے پپی لی تھی شیخ رشید کی, وہ کیا خیال آپ کو آیا تھا؟ دیکھیں جی, اب ہماری جرنلزم کے دوران تو بڑی باتیں ہوتی ہیں, عمران یعقوب صاحب جانیں گے, انہوں نے تو ماشاءاللہ سہیل ورائے صاحب کا جو ایک دن جیو کے ساتھ پروگرام ہے, بڑا لانگ ٹائم اس کے ساتھ انہوں نے اس کو پروڈیوس کیا, بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں. یہ کیا تھا واقعہ؟ شیخ رشید اصل میں ریلوے وزیر تھے, اور یہ ہر ہفتے کے اینڈ میں ویکینڈ پر لاہور آتے تھے, اور ان کا یہ انداز ہوتا تھا کہ یہ 3-4 شرارتی خبریں اپنی پاکٹ میں اسلام آباد سے لے کر آتے تھے. تو لاہور میں یہ پریس کانفرنس کرتے تھے, اور ان میں مطلب ان کو پبلسٹی لینی آتی تھی, ان کو خبروں میں رہنا آتا تھا, تو وہ ایسی بات کر رہے ہوتے تھے کہ جس کا مطلب اس طرح کی بات. تو میں نے اس پریس کانفرنس میں ایک دفعہ یہ کہہ دیا, میں نے کہا شیخ صاحب آپ وفاقی وزیر ہیں ریلوے کے, اور آپ نے ریلوے میں ایک میرج ٹرین کے نام سے, ریلوے کی ہسٹری میں پہلی دفعہ شادی ٹرین کے نام سے جس کو میرج ٹرین کا نام دیا گیا, وہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو شیخ صاحب آپ تو خود ابھی تک کنوارے ہیں, تو سب سے پہلے آپ شادی کریں اور پھر میرج ٹرین پر آپ بک کروائیں, اور آپ اس ٹرین پہ بیٹھ کے اپنی دلہنیاں لینے جائیں, اور واپسی اسی ٹرین میں, چونکہ بیڈ روم بھی ہے. ہائے 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 ہائے, تو بات تو میں کہ شیخ صاحب سمجھ آ گئی ہوگی نا. تو خیر پریس کانفرنس ختم ہوئی تو مجھے کہتے ہیں امین حفیظ
وہ آپ نے وہ کیا بات کی تھی؟ میں کہ سر وہ شادی کی بات کی تھی. تو خیر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی جلدی شادی کروں گا. اب انہوں نے یہ بات کی, مجھے اتنا اچھا لگی, میں ساتھ ہی آپ نے کاروائی ڈال دی, میں نے شیخ صاحب کی پپی لے لی. اور جناب عمران یعقوب صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ نے بڑے صحافت کی جاندار شاندار طریقے کے ساتھ, لیکن کوئی دھمکیاں, کوئی ایسے موقع آئے ہوں, آپ کو ڈرایا گیا ہو, دھمکایا گیا ہو چینل کی طرف سے, اخبار کی طرف سے, بڑے پرابلم آتے ہیں سیاستدانوں کی طرف سے, بیوروکریٹ کی طرف سے, کوئی واقعات ہم سے شیئر کریں. دیکھیں پیر صاحب, پہلی بات ہے, اس سے پہلے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. ابھی امین حفیظ صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ اتنی ٹینشن میں پازیٹیو خبریں, امین حفیظ صاحب کا ایک خاصہ یہ بھی رہا ہے کہ امین حفیظ نے ہمیشہ نیوز روم میں بھی ایک بڑا جو ہے نا لائٹر موڈ رکھا. بڑی اچھی بات. یعنی کہ ہم جتنے رپورٹرز تھے, ہم جب تھک کر کے آتے تھے, ٹینشن باہر سے اکٹھی کر کے آتے تھے, تو امین حفیظ اگر وہاں موجود ہوتے یا یہ جب تشریف لاتے تو سارا ماحول جو ہے نا بڑا زبردست ہو جاتا. یہ ان کا کریڈٹ. اب آ جاتے ہیں آپ کی طرف. دیکھیں مجھے جو میری طرف نہ ہو, سیاستدانوں کی طرف آنا. مجھے کیونکہ رپورٹنگ بھی کی اور پھر مختلف چینلز میں الحمدللہ ڈائریکٹر نیوز کے طور پہ بھی اس میں ملا, تو اس میں جو آپ دھمکیاں کہہ سکتے ہیں یا جو چیزیں وہ عام انسانوں کی طرف سے, عام معاشرے میں تو کم ہوتی ہیں, لیکن بعض واقعات پہ مختلف اداروں کی طرف سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ آپ ویسے پیار محبت سے ان کی بات مان جائیں, اور پھر اگر آپ کسی چیز پہ اعتراض کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحافتی اصولوں کے خلاف ہے, تو اس پہ پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے یہ کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہم روب اور دبدبے سے یا دھمکی امیز لہجے سے کسی جرنلسٹ کو چپ کروا لیں گے. تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن اچھا جرنلسٹ وہ ہوتا ہے یا اچھا نیوز مینیجر وہ ہوتا ہے جو ان واقعات کو قابو پا لے اور اس کو معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لے. تو میں جب دنیا نیوز میں ڈائریکٹر نیوز تھا تو اس وقت ایک اس طرح کی بات تھی بڑی سخت, جس پہ کسی ادارے کے سربراہ کو بڑا غصہ آیا. تو انہوں نے پھر مجھے فون پہ کہا کہ جناب یہ آپ جو کر رہے ہیں تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے. صحیح. میں نے کہا جی آپ تو پتہ نہیں کب دیکھیں گے, لیکن میرا ٹی وی دیکھ لیجئے گا. اس وقت ہم دنیا تیز ہے ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہ ہیڈ لائنز ہوتی تھی اور پھر پورے آورلی ہیڈ لائنز ہوتی تھی. وہ ایونٹ تھا, ہمارے پاس فوٹیج تھی, میں نے وہ چلانا شروع کر دیا. اس ہر آدھے گھنٹے کے بعد پہلی ہیڈ لائن جب ہوتی تھی تو وہ ہوتا تھا, کیونکہ ایونٹ بہت وہ اس میں تھا. تو پھر ہمارے پھر ذکر آ جائے گا آپ جی, ہمارے جیو ٹی وی کے جو ایم ڈی ہیں نیوز, ان کے صاحب کسی اور ادارے پہ بڑے اعلیٰ عہدے پہ تھے. پھر انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا چلو معافی دے دے, کوئی گل نہیں, تو اب تجھ سے بھی کر لے. تو یہ اس طرح اب آخر میں یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں, پرنٹ میڈیا کا مستقبل ہے, ٹی وی چینل کا مستقبل ہے, سوشل میڈیا کی بھرمار ہوئی پڑی. سر ہم پیر صاحب خوش قسمت ہیں, ایک ایسی جنریشن ہے کہ جنہوں نے 3 چیزیں دیکھی ہیں. ہم نے پرنٹ میڈیا کو جو عروج دیکھا ہے, شاید نوجوان وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ عروج کیا تھا. اور ہم کیونکہ جنگ اخبار میں تھے جو نمبر 1 اخبار تھا, تو سبھی شہر میں وی آئی پی ہم ہی ہوتے تھے. وہ سیاستدانوں کو, بیوروکریٹ ہو, چیف سیکرٹری ہو یا آئی جی ہو, ہم نے جو وہ سٹیٹس انجوائے کیا وہ کم ہی لوگوں نے کیا ہوگا. لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب جیو آیا, جب ٹی وی آیا, تو پہلے شروع میں یہ تھا کہ اخبار والے جو ہم لوگ ٹی وی میں چلے گئے تھے ان کو مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا آپ چلے گئے ہو. پھر یہ ہوا کہ وہ اخبار والے جو ہیں انہوں نے اپنے موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹوں پہ ہمارے ٹی وی کا نام لکھنا شروع کر دیا کہ وہ ہم ان کی پہچان بن گئے. پھر ہم نے وہ ٹی وی کا عروج دیکھا. تو اس کے بعد اب یہ ارتقائی عمل جاری ہے. یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, سوشل میڈیا, اس نے معاملات کو بڑا بدل کے رکھ دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اگلی جنریشن جو ہے, اب دیکھیں اب ٹی وی پہ لوگ بہت کم دیکھتے ہیں, وہ بہت ساری چیزیں آپ کی ایون یہ رمضان ٹرانسمیشن بھی لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سر بہت شکریہ, بڑی مہربانی. خواتین و حضرات, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد, اور بریک کے بعد جب ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ, پھر ایک ایسی بڑی محبت والی, علم والی, فضل والی, دینی مسائل والی مجلس سجائیں گے. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا ملاوٹ, 2 نمبری, دھوکہ بازی جو ہمارے ساتھ تاجر خدا نخواستہ کر رہے ہیں.
اور جب ہم اس پہ بات کریں گے تو پوری جرت کے ساتھ بات کریں گے. جائیے گا کہیں مت, ملتے ہیں بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. اب ہم اپنے علماء حضرات کے پینل میں داخل ہو چکے ہیں. وہی ہمارا جو روٹین کا پروگرام دین و دنیا, اس حوالے سے بات کریں گے. آج ہمارا موضوع ہے جو ملاوٹ ہوتی ہے, تاجرانہ اصول کیا ہیں اور دھوکہ دہی. اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے, تاجروں کو اصول کیا دیتا ہے, رہنمائی کیا دیتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان ایسے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے امتی ہیں, اور ہم دم بھرتے ہیں ان کی غلامی کا. لیکن کرتے کیا ہیں کہ ہم حج بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ذکر اذکار بھی کرتے ہیں, لیکن جو ملاوٹ ہے, دو نمبری ہے, جو ایک ناجائز منافع خوری ہے, اس سے نہیں نکلتے. جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایک نظم لے کے آئیں. ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی. اور جب دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں ملاوٹ شدہ, جس ملک کے اندر یہ لکھا ہو کہ خالص دودھ یہاں دستیاب ہوتا ہے, جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ یہاں پہ خالص میڈیسن ملتی ہیں, یہاں جو ملاوٹ نہیں ہوتی, تو وہاں کیا ہونا چاہیے؟ اب دیکھیے بدقسمتی ہے کہ کیوں لکھنا پڑ رہا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم جو دنیا ہمیں ملی ہے, اس دنیا کے بعد ہم نے آخرت کی دنیا میں جانا ہے, جو ابدی زندگی ہے, وہاں ہم نے جواب دینا. جب جواب دینا تو اس جواب کی ہمیں تیاری بھی کرنی چاہیے. خواتین و حضرات, آج ہمارا جو پینل ہے بہت ہی خوبصورت پینل ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر خواجہ سلیمان قمر قادری صاحب. ماشاءاللہ آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں. آپ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ مانی شریف. پیر صاحب بہت اچھے انداز میں بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت پیر بشیر احمد یوسفی صاحب. آپ کو علم ہے کہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تشریف لاتے ہیں, اور بہت ہی اچھے لیول پہ بڑا پیارا معیاری کام کر رہے ہیں. وہ ہاسپٹل کا کام ہو, ویلفیئر کا کام ہو, اس موقع کے اوپر ماشاءاللہ بڑے وسیع پیمانے پہ لوگوں کو راشن دے رہے ہیں. پیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. پیر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ آپ سے میں نے گزارش پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ پیر صاحب, آپ کی یہاں مجھے موقع دینے کا شکریہ. تجارت جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ ہے جی, اور اچھا تاجر جو ہے اس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. اللہ اکبر. کہ سچا تاجر جو ہے اور دیانتدار تاجر جو ہے وہ جنت میں انبیاء, صدیقین, شہداء کے ساتھ ہو. سبحان اللہ. مگر اس کے لیے ہمیں کرائٹیریا کی ضرورت ہے کہ شریعت جن چیزوں کا ہمیں حکم دیتی ہے اور جن چیزوں میں ہمیں اختیار دیتی ہے ان میں ہمیں اختیار ہے, اور جن چیزوں سے ہمیں منع کرتی ہے ان چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے. صحیح. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر مثال دی جائے قبلہ, تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجارت فرماتے تھے, اور تجارت میں سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ ہے امانت دار. جی, بندہ امانت دار ہو, امین ہو, امین ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے, تو سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ جاہلیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ان کا یہ شریک تجارت تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تجارت کرتا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد میں مدینہ منورہ میں جب وہ حاضر ہوا تو حضور کی ملاقات ہوئی. میرے آقا نے پوچھا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر. اب دیکھیے اس نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انٹروڈکشن ہے نا وہ بطور نبی نہیں کروایا. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تجارت کرتے تھے وہ انٹروڈکشن کروایا. ماشاءاللہ. اور کہنے لگا کہ میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو بہت اچھے شریک تجارت تھے میرے, ماشاءاللہ. اور نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات پہ میرے ساتھ جھگڑا کرتے تھے. اللہ اکبر. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں فی زمانہ ہی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جی, مثلا دیکھیے تجارت میں, کاروبار میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں. صحیح. اور اس میں برکت آ جائے گی. ظاہر بات ہے, سچ سے برکت آتی ہے, جھوٹ سے جو ہے وہ برکت اٹھ جاتی ہے. ٹھیک بات ہے. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک تاجروں کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ گناہ گار ہوں گے, اللہ اکبر. سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور نیکی کرتا ہے اور سچ بولتا ہے. صحیح. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز میں عرض کر دوں کہ لین دین میں نرمی کرنی چاہیے. جی,
آپ سے جو ہے وہ گاہک سہولت دینی چاہیے. سہولت دینی چاہیے اور گاہک کو بھی نرمی سے ڈیل کرنا صحیح. چاہیے، جانا چاہیے جس سے چیز خریدنے جائے. بخاری شریف کی حدیث سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحمت نازل کرے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور درگزر سے کام لینے والا ہو. اللہ اکبر. یعنی صرف تاجر جو ہے، جو بیچنے والا، وہ نرمی نہ، اس کے لیے نرمی ضروری نہیں ہے بلکہ خریدنے والے کے لیے بھی نرمی ضروری ٹھیک ہے. وہ بھی اس کا خیال رکھے. جناب پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو اجناس میں ملاوٹ ہوتی ہے، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اور جو اس کی روک تھام کا اگر کوئی اسلام نے ضابطہ دیا ہے تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. میرے انتہائی محترم جناب ضیاء الحق نقشبندی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کے اس پروگرام اور اس چینل کے توسل سے ناظرین کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ نے جو موضوع منتخب کیا ہے یہ انتہائی اہم اور فی زمانہ وقت کی اس کی ضرورت ہے. بہت سخت ضرورت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے ہر نظام کے لیے ایک حکمت عملی دی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ تاجر جو ہے اس کے لیے سچائی اور دیانتداری انتہائی ضروری ہے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام سے پہلے، اسلام کے آغاز سے پہلے تجارت کی تو آپ کے جو ساتھی تھے مشرکین مکہ، انہوں نے آپ کی تجارت میں آپ کی سچائی اور دیانتداری کو دیکھ کر ہی آپ کو امین کا لقب دیا. اور یہ ملاوٹ جو ہے اس میں یہ چیزیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہر وہ کام جس سے چیز کی مقدار میں اضافہ یا اس کے وزن کی زیادتی کرنا ہو یا اس میں کوئی بیکار چیز شامل کر دی جائے تو یہ گناہ اور حرام کام ہے. جب ہم کسی چیز میں ملاوٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے ہمارا مقصد دھوکہ دہی ہے. اور دھوکہ دینے والے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم ہے، یعنی وہ سزا پائے گا اس کام کی. اور قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک انسان اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا جب کچھ باتوں کا جواب اللہ کو نہ دے دے. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ تو نے جو مال کمایا تھا یہ کہاں سے اور کیسے کمایا تھا اور اسے کہاں پہ خرچ کیا تھا. اور یہ ملاوٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت وعید ہے. اور جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے کر گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے تول کے لیے 2 پیمانے رکھے ہوئے ہیں. یہ میں آپ سے سوال کرنے والا تھا کہ کم تولنے والوں کے بارے میں بتائیں. جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں دیکھا کہ لوگوں نے 2 پیمانے رکھے ہوئے ہیں. ایک پیمانہ اپنے لیے جب خود خریدنا ہے اس کا علیحدہ تھا، جب بیچنا ہے تو علیحدہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا ہوا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس سے دیتے وقت اور لیتے وقت دونوں میں انصاف سے کام لو. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ سنو، وہ سچا تاجر جو دنیا میں سچ اور بغیر ملاوٹ کے اور بغیر جھوٹ کے کام کرے گا، قیامت والے دن اس 50,000 یہ بتائیے کہ اثر کیوں نہیں ہمارے اوپر ہوتا؟ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ملاوٹ نہیں چھوڑتے، دھوکہ نہیں چھوڑتے. وجہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں ضیاء بھائی، گزارش یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کا جو اصل مقصد تھا نا، اگر ہم وہ اپنے اندر لے آئے نا تو ہماری روح بھی پاکیزہ ہو جائے، دل بھی. پیر صاحب مساجد سے اس حوالے سے بات نہیں ہوتی. جی بہت کم ہوتی ہے، لیکن جہاں پر ہوتی ہے الحمدللہ وہاں پر لوگ اثرات مرتب ہوتے ہیں. جی بالکل مرتب ہوتے ہیں. اور بلکہ ہمارے ہاں ہم نے کئی دوستوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جو چیزوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی کمی یا اس کے اندر کوئی چیز کی خرابی ہے تو وہ بتا کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے کہ معاشرے میں لوگ اوپر اچھی چیزیں لگا دیتے ہیں اور اندر جو ہے ہلکی ہوتی ہیں. اور یہ خاص طور پر جب ہماری بخشش کا مہینہ ہے، ہمارے لیے ہر عمل 70 گنا سے 700 گنا تک جا رہا ہے. اور اگر ہم اس میں دھوکہ دہی کا کام کریں گے، ملاوٹ کا کام کریں گے تو پھر اس کا نقصان بھی ہے. صاحب پوری دنیا میں جب کسی چیز کی سیل بڑھتی ہے تو اس کا ریٹ کم ہوتا ہے. ہمارے ہاں سیل بڑھتی ہے تو ظلم بڑھتا ہے.
یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ، لیکن اس پہ بات ہم نے مزید کرنی ہے۔ ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ اللہ کے نبی نے جھوٹی قسم یعنی کسی سودے کو بیچنے کے وقت جو قسم کھاتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، ان کو فاسق کہا ہے، اور یہاں تک بھی ہمیں شریعت نے بتایا کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے، لیکن تجارت کرنے والا جو تاجر ہوتا ہے اس کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں خدا نخواستہ ایسے تاجر جو بددیانتی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بیماریوں کی بھرمار ہوتی ہے، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، خطرناک بیماریوں کا گھیرا ان کے نزدیک ایسا ٹائٹ سکنجے میں آ جاتے ہیں کہ وہ چیخو پکار کرتے ہیں، خدا را ظلم اور زیادتی بند کریں۔ پھر سب کیا فرمائیں کہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، مال منڈیوں میں نہیں پہنچتا، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ راستے میں جا کے کسی مال کا خرید لینا یہ زیادتی ہے، نہیں کہ مال کو منڈی میں پہنچنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مال سستا لوگوں کو ملے۔ کیا فرمائیں گے ذخیرہ اندوز کرنے والے تاجروں کے بارے میں؟ قبلہ پیر صاحب پچھلا جو آپ نے سوال کیا تھا اس سے ریلیونٹ ایک بات کر کے آگے جی فرمائیے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا اسی تجارت کے بارے میں کہ تجارت میں عیب چھپانے والا، خیانت کرنے والا، جھوٹ بنانے والا جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی تو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے کہ معاملات اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح دونوں کے ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اچھا، تلوار اور حملہ، ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں، لینے اور دینے والے، صحیح، اور ایک دوسرے کی کوشش میں ہے کہ دوسرے کو پچھاڑ کر قتل کر دیں، اللہ اکبر، اور دوسرے کو قتل کر کے پچھاڑ کر کے وہ اس پہ خوشی محسوس کرے۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غالب آ جائے اور دوسرے کو زہر کر دے وہ اس کتے کی طرح ہے جو مردار پر جھپٹتا ہے اور اسے کھا جاتا اللہ، کتے سے تشبیہ، ہے، کتے سے تشبیہ۔ ہائے ہائے۔ اب ذخیرہ اندوزی والی بات کی طرف آتے ہیں جناب۔ ذخیرہ اندوزی کے لیے تین چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ جی۔ ذخیرہ اندوزی کہتے کسے ہیں؟ وہ چیز جو عام انسان یا جانوروں کی غذا ہو اس کو ذخیرہ کرنا یہ اسلام میں ممنوع ہے۔ صحیح۔ دوسری چیز ایسی اشیاء یعنی کسی ایسے شہر سے خریدی گئی ہوں جن کی پیداوار اس شہر میں آتی ہو جہاں لائی گئی ہوں، صحیح، تاکہ وہاں سے پہلے خرید لیا جائے اور دوسرے گاہکوں کو وہاں سے کچھ نہ مل سکے۔ ٹھیک بات ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ذخیرہ کیا جائے تو اس ذخیرے سے جو اس کے شہر کے لوگ ہیں اگر ان کو نقصان پہنچتا ہو تو یہ بھی منع ہے۔ صحیح۔ اب ذرا حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں کے خلاف غذائی اجناس کا ذخیرہ کیا اللہ اس پر غربت اور افلاس مسلط کر دیتا ہے اور اسے جذام کی بیماری لگا دیتا ہائے ہائے، جو میں نے پہلے بات کی، خطرناک بیماری۔ ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث پاک سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ذخیرہ اندوز ذخیری کرتے ہیں تو مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ جی۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت بھیجی ہے، وہ ملعون ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ اللہ، اب دیکھیے رحمت اور لعنت جو ہیں یہ دو ضدیں ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ کی رحمت ہوگی تو رزق میں برکت ہوگی، دل میں سکون ہوگا، اللہ، دل مطمئن ہوگا، اور یہ ڈپریشن اور دوسری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بچا رہے۔ اس سارا معاملہ وہ اللہ کہہ رہا ہے ہمیں، یہ شریعت جو ہمیں کہہ رہی ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے میرا اللہ، پھر وہ سختی کیا کر رہا ہے ہمارے اوپر، اور ہم انسان نہیں بن رہے۔ اور اگر ہم ذخیرہ اندوزی کریں گے تو یہ ایک لعنت ہے۔ جی، رسول خدا نے لعنت بھیجی ہے، اور لعنت کے اثرات یہ ہوں گے کہ اس کے دل کا سکون ختم ہو جائے گا، اس کے رزق حلال ختم ہو جائے گا، حرام کھائے گا، اور طرح طرح کی اسے بیماریاں لگ جائیں گی۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذخیرہ اندوز کے شخص کے بارے میں کہ جو شخص جو ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والا ایسا ملعون تاجر ہے جو صرف اپنے بھائیوں کا نہیں بلکہ اللہ کے مقرب روزہ داروں کا خون چوستا ہے۔ اللہ، اللہ، یہ رمضان المبارک کے نیک لوگوں کا خون چوستا، نیک لوگوں کا خون چوستا ہے۔ اب دیکھیے اس پاک مہینے میں بھی اگر ہم جو ہے اس سے جو ہے نہیں بچیں لیکن یہ گے، جو خون چوسنے والے ہیں ان کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں،
اور تاج. پھر ہم رسمی مسلمان ہیں جی، بالکل رسمی مسلمان ہیں. جو شخص میں سمجھ پریکٹیکل مسلمان ہم نہیں بن پا. قبلہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ دنیا میں کوئی بھی کام کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، کوئی کام کریں تو اسوہ رسول ہمارے سامنے ہے یا نہیں؟ بہتر، ٹھیک بات. جب ہم کو کام کریں تو کم از کم ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، میں غلط کیا کر رہا ہوں اور صحیح کیا کر رہا ہوں، اس میں خیر کیا اور شر کیا ہے. خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، تب جا کے ہمیں اس کے اثرات کا بھی پتہ چلے گا. میں ایک حدیث اور کوٹ کرنا چاہتا جی ہوں. فرمائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ وہ ذخیرہ اندوز بندہ کتنا برا ہے، جب اللہ بھاؤ سستا کر دے کسی چیز کا، اجناس کا، تو وہ بڑا غمگین ہو جاتا ہے کہ مجھ پر تو قہر نازل ہو گیا. اور جب اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی جنس کا ریٹ بڑھ جائے اور مہنگا کر دے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں ایک بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، میں چلیں کلوز کر لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا جو ہے ابن قدامہ نے المغنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو ہے کام بتایا ہے. انہوں نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف انہوں نے ایکشن کس طرح لیا، طریقہ کار کیا اختیار کیا، کیا طریقہ کیا اختیار کیا ظالموں کے خلاف. ظالموں کے خلاف، یہ بھی ضروری ہے. جی بالکل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دکاندار کو دیکھا کہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، تو آپ نے اسے منع فرمایا، اس کو موقع دیا. اور اس کو واضح کیا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی نہیں رکتا اس کو کوڑ کی مرض لگ جاتی ہے، جزام ہو جاتا ہے. وارننگ دی اس کو، وارننگ دی، کنوے کیا. اب ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے جب ذخیرہ اندوزی نہ روکی تو وہ جزام کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور لوگوں نے اس کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھا. اللہ، کوڑ کی بیماری، کوڑ کی بیماری لگتی. علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں نقل کیا ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہیں اگر کوئی ذخیرہ اندوز مل جاتا تھا تو اس کا ذخیرہ جو ہے وہ سارا اپنی تحویل میں لے کے اس کو جلا دیتے تھے. اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا سبق ہے. پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ دیکھیے کہ چیزوں کا عیب چھپاتے ہیں، جنس تبدیل کر دیتے ہیں، چیزوں کا کلر، ٹیسٹ، جو ذائقہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کم تولا جاتا ہے، مال جو ناقص ہے. ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، ہم اصل میں گلی محلے کی بات ہمیں زیادہ کرنی چاہیے. ہم ایک شاپر لیتے ہیں، بڑی کیئر کریں گے، لیکن جب گھر آ کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر 2 مالٹے یا 2 سیب یا 2 کیلے ایسے ملیں گے کہ وہ ظالم نے ایسا ظلم کیا ہوتا ہے کہ غصہ آتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ضیاء الحق نقشبندی صاحب، ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان چیزوں کو دیکھتے تھے. ایک دن آپ نے ایک غلے میں اپنا ہاتھ ڈالا. جی. جب اندر گیا تو وہاں پر آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا، تو آپ نے بلایا جس کا اوپر غلہ تھا، خشک نیچے گیلا، اوپر خشک نیچے گیلا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیچے کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا. تو فرمایا پھر اس کو اوپر کرو، کھول کے رکھو تاکہ خریدنے والے کو پتہ چلے کہ یہ اندر سے کیسا ہے اور باہر سے کیسا ہے. اور جو چیز آپ نے بھی کوڈ کی ہے یہ ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے کہ علیحدہ اب تو جدید زمانہ نا جی، تو لوگ اس کی باقاعدہ ویڈیوز بناتے ہیں کہ تولنے والا اتنی صفائی سے صاف چیزیں تول رہا ہوتا ہے اور پکڑاتے وقت اس نے ایک دوسرا شاپر رکھا ہوتا ہے جو خرابی والا ہوتا ہے اور وہ پکڑا دیتا ہے. ایسی ویڈیو بھی ہم نے دیکھی. جی بالکل ایسی ویڈیوز اب منظر عام پر آ چکی ہیں. بلکہ دالوں میں رنگ کر کے پتھر شامل کر دیے جاتے ہیں، مرچوں میں پاؤڈر ایسا جو صحت کے لیے لکڑی کا جو بورا ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں. اور یہی چیز میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ایسا ملاوٹ کا چیز جو صحت کے لیے مضر ہے اس کو شامل کرنا ہی حرام ہے. کئی جگہوں پر ملاوٹ ہوتی ہے، جیسے گھر میں بیوی دودھ میں پانی ملا رہی ہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن جب وہ بیچنے والا بیچ رہا ہے تو اس وقت اس کو واضح کرنا ہے کہ یہ پانی ملا ہوا ہے اتنا. ایسی بیوی جو دودھ میں پانی ڈالنے والی ہو گھر میں، لیکن بچوں کو کہے یا خامد کہ میں نے پانی نہیں ڈالا، یہ بھی گناہگار تو بھی ہوگی. جی بالکل، وہ بتانا ہے، اس کو بھی بتانا ہے. جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا تو ماں اور بیٹی گھر میں، بیگمات بھی دو میں پیر صاحب. جی بالکل، میں لیکن دونوں جو ہے سچ بولتی ہیں الحمدللہ. تو دودھ میں پانی ملانے کی جو بڑی مشہور بات ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے سنا کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی پانی ملاؤ اور بیٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم نے نہیں ملانا کیونکہ اللہ نے بھی منع کیا اور امیر المومنین کا بڑا سخت حکم ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس میں مضبوط ہونا چاہیے، ان کو بھی اس چیز کے اندر بالکل خالص ہونا چاہیے. لیکن ہماری بات قسمت یہ ہے کہ وہاں سے بھی اور پھر عوام سے بھی. اور بعض اوقات اب تو اس قدر زیادہ صورتحال خراب ہے کہ وہ سیب کو رنگ کر دیتے ہیں جی، اور مالٹوں کے اندر انجیکشن لگ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں خربوزوں کو لگ رہے ہیں، خربوزوں کے- تربوز کو لگ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں. اور اس میں ایک بات بڑی اہم ہے، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا اور کرتے ایسی تھے ویڈیو دکھائی جاتی ہیں کہ جی وہ جو ہے فصل کاشت ہو رہی ہے جناب، انڈے ہو کے رہے ہیں. یہ ساری یہ دھوکہ ہے نا، اور یہ فراڈ ہے دھوکہ یہ. بالکل. اور اس کے لیے جہنم کی وعید ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردود فرمایا اللہ. ایسے شخص کو کہ وہ اب جو یہ دھوکہ دیتا ہے. بتائیے کہ جو بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ 730 اور حدیث نمبر 1970 کے اندر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تاجر ہے اس کو آسانی والا معاملہ کرنا چاہیے، جو چیز اس سے خریدیں. ہم آپ دیکھتے ہیں دکانوں کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ چیز جو ہے آپ جب آپ خرید رہے ہیں ہم واپس نہیں لے سکتے. اس پہ تھوڑا سا آسانی والا معاملہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جی محترم ضیاء الحق نقشبندی صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز میں بہت آسانیاں سکھائیں. اگر کوئی چیز بندہ لے گیا اور اس کو بالکل ہی پسند نہیں آئی، وہ چاہتا ہے اس کی کوئی کمی بھی نہیں ہے، تب بھی اس کو واپس کرنے کا حکم ہے. اور اگر اس میں کوئی نقص آتا ہے تو وہ لازمی طور پر اس کو واپس کرنی چاہیے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر سچا ہوگا نا وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو تاجر ہے اس کو کبھی بھی قسم نہیں کھانی چاہیے جھوٹی. صحیح. کیونکہ قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کو گواہ بنا رہا ہے. اللہ. اور پھر جھوٹ پہ گواہ بنانا کتنا بڑا ظلم ہے، اور پھر رمضان ہو. تو صحیح. آپ فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے کوئی ایسی چیز بیچنی ہے جو عوام کے پاس سب کے پاس ہے لیکن یہ قیمت کم نہیں کرنا چاہتا تو اس پر قسم کھانے کی بجائے کہے میں نے اتنے کی دینی ہے، لینی ہے تو لے لو، نہیں تو کہیں اور سے لے لو. اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں ایسے جو بڑے برانڈ ہیں انہوں نے اپنے ریٹ کو فکس کیا ہوا ہے. امیر جائے غریب جائے انہوں نے کہا ریٹ ہمارا یہ ہے. وہاں دکان بھی زیادہ خریدار بھی ہوتے ہیں. پھر تو آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ میں اس بات کو کلوز کرنے لگا ہوں. ایک بات جو ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہے نا وہ عرض کر کے اور ایک بات اور کروں گا بس 2 منٹ میں. صاحب ہدایہ نے کتاب الکراہیہ میں نقل کیا ہے کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، میں نے کہا یہ ایڈ ہو جائے اس میں، تو جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس کو جو ہے قاضی وقت بلا کر جتنا اس کے بچوں اور بیوی کا اور گھر کا خرچہ ہے وہ الگ کر کے باقی سارا غلہ اس کا بیچ دے. اللہ اکبر. اور اگر پھر بھی وہ نہیں رکتا تو پھر یہ حکم ہے کہ اس کو بلا کر قید کر دے، اسے تجارت سے منع کر دے، وہ تجارت ہی نہ کر سکے. دوسری جو بات آپ نے کرنی تھی، دوسری بات میں نے عرض کرنی ہے صرف کہ آج کل کے دور میں تجارت میں بھلائی بہت کم ہے. جی میں ایک صرف حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں من اقال مسلمن اقال لہ اللہ اثرتہ یوم القیامہ، کہ جو شخص جو ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریدار جو ہے اگر وہ اکالہ قبول کرے، یعنی اکالہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز واپس خرید کے لے گئے اور اب مثلا بچہ موبائل خرید کے گھر لے گیا، گھر والوں نے کہا نہیں رکھنا تو واپس لے کے آیا، تو اکالہ یہ ہے کہ وہ اس کو واپس لے لے. صحیح بات. اور اگر اس کو واپس لے لے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے گناہ اسی طرح معاف کر. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بہت خوبصورت بات کی پیر صاحب آپ نے. یہ ایسا موضوع ہے جس پہ جتنی بھی زیادہ بات کی جائے کم ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم عمل نہیں کر پا رہے. خواتین حضرات، بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتانا تھا کہ جدید مقالات ضیاء جو ہمارے پچھلے سال کے پروگرام تھے اس کے اوپر کتاب آئی ہے، اور یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ رمضان کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو معلومات چاہیے ہو تو اس کتاب کو خرید کے آپ اپنے رمضان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. جائیے گا کہیں مت. ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. ماشاءاللہ اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ سحری کر چکے ہوں گے، کرنے والے ہوں گے. کسی علاقے میں اذان ہونے والی ہوگی، کسی علاقے میں اذان ہو چکی ہوگی. یہ جو چینل کی دنیا ہے اس کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے، اس لیے میں بات تفصیل سے کر رہا ہوں. کل ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح الامین فاؤنڈیشن، الامین اکیڈمی 307 شادمان، جو ہمارے اورنگزیب چودھری صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، سہیل وڑائچ صاحب کی شفقت اور محبت میں یہ ادارہ چل رہا ہے. وہاں پہ افطاری کے موقع اوپر ماشاءاللہ سہیل احمد شیخ صاحب تشریف لائے، شیخ ندیم الہی ڈنمارک میں ہوتے ہیں وہ تشریف لائے، خالد شاہ صوفی صاحب تشریف لائے. بڑا
اچھا لگا وہ اپنے ہاتھوں سے جب جو مسافر لوگ آئے تھے ہمارے پاس افطاری کرنے کے لیے ان کو دے رہے تھے، میرا دل بڑا خوش ہو رہا تھا، بڑا اطمینان ہوا۔ تو آئیے عہد کریں کہ ہمیں بھی کسی کار خیر کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ دوسری ماشاءاللہ یہ بات کرنی تھی، یہ رمضان ہے، یہ چند گنتی کے دن ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے، تو ہمیں اپنے پیٹ کو کاٹ کے بھی غریبوں کی ہیلپ کرنی پڑے تو کرنی چاہیے۔ ہمارے ڈاکٹر ثاقب محمد خان صاحب کراچی میں ہوتے ہیں، ان کی والدہ دنیا سے چلی گئی، دعا کرے اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مائیں سانجھی ہوتی ہیں اور ماؤں کا بڑا مقام ہے، ماں کی بڑی عظمت ہے، جس کی ماں دنیا میں نہ ہو وہ جانتا ہے کہ ماں کی قدر کیا رکھتی ہے۔ ڈاکٹر ثاقب محمد خان صاحب سے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک اگلے جو معاملات ہیں ان کے اور ان کی والدہ کے وہ آسانی والا فرمائے۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، کنز الایمان بیکن سکول کے چیئرمین ہیں۔ آپ کو کئی دفعہ بتایا ماشاءاللہ 82 برانچوں کا نیٹ ورک ہے، بہت ہی اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں، اور اس وقت ویلفیئر کے میدان میں بھی ماشاءاللہ لوگوں کو راشن دے رہے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کیا حال آپ کا؟ صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، چوتھا روزہ ماشاءاللہ آ کیا بات ہے جی، گیا آپ اور یہ نے گنتی کے دن ہیں، اب 26 دن باقی رہ گئے، بالکل تو صحیح ہے، اللہ کا صحیح ہے، بڑا اللہ کرم ہے۔ تعالیٰ اب کیا فرمائیں گے کہ روزہ توڑنے کی جو نیت ہوتی ہے، یعنی کہ روزہ ٹوٹ کیسے جاتا ہے، کیا کن مخصوص حالات میں بندہ روزہ توڑنا چاہے تو روزہ توڑ سکتا ہے، اس پہ ان کے آج کل کئی مسائل آتے ہیں، تو کیا وہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بندہ روزہ توڑ دے تو گناہ نہیں ہوگا، اور گناہ ہوگا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ توڑنے کی تو اجازت نہیں ہوتی ہے بلا عذر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو جب تم عمل کرو تو اس عمل کو فاسد نہ کرو، توڑو نہ۔ البتہ روزے کے معاملے میں اگر روزے کی حالت میں عورت کو کوئی مخصوص پیریڈ آ جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی قضا پھر، اور اس کے بعد بقیہ حاملہ عورت ہے جو حاملہ ہے مشکل وقت میں ہے تو وہ روزہ نہ اگر رکھے۔ ایسا ایک ہے روزہ نہ رکھنا، جی، تو وہ تو اس کے الگ شرائط ہیں۔ صحیح۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور اب اس صورت میں توڑنے کی کیفیت کون سی ہے، میرا سوال، آپ سوال شاید یہ کر رہے تھے۔ جی، تو اگر مریض ایسا کوئی ہے یا یکدم سے مرض ایسی لاحق ہوگی یا بڑھ گئی مرض کہ جس کی وجہ سے روزہ پورا کرنا اس کے لیے مسائل کا اور پریشانی کا باعث بن رہا ہے، تو اس کو روزہ اس صورت میں توڑنے کی اجازت ہوگی، جیسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں یا اور بھی کوئی ایسا مریض کہ جس کے لیے اگر نہیں وہ اس وقت کھاتا تو اس کا مرض بہت بڑھ جائے گا یا اللہ نہ کرے فوت ہونے کا احتمال ہوتا ہے، انجیکشن لگوانا، تو اس صورت میں روزہ توڑ سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر روزہ رکھے ہوئے حالت میں انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس صورت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اور انجیکشن سے ویسے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ڈرپ لگوانی پڑ جائے تو؟ اب انجیکشن کے معاملے میں سوال یہ ہے کہ کیا انجیکشن یا ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بلا وجہ نہیں لگوانا چاہیے ڈرپ کو، اور بلا وجہ انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے۔ نمبر 2، اگر روزے کی حالت میں ایسی کوئی سڈن مجبوری آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، یا کمزوری اتنی ہے کہ اس کے بغیر روزہ پورا نہیں ہو پائے گا، تو اس لیے طاقت کے طور پہ اگر انجیکشن یا ڈرپ لگتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ بتائیے کہ اگر کان میں درد ہے، کان میں دوائی ڈالنی ہے، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ جو کان اور آنکھ کا معاملہ ہے نا پیر صاحب، یہ نارملی اس کا تعلق طب کے ساتھ بھی ہے۔ تو ایک ریسرچ یہ ہے کہ کان کی دوائی بھی جب ہم ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ حلق میں فیل ہوتا ہے، ذائقہ آتا ہے۔ تو جس کان میں ڈالنے سے اگر حلق میں ظاہر ہے کہ آ رہا ہے ذائقہ، تو پھر اس صورت میں روزے کی حالت میں کان میں میڈیسن نہیں لے سکتے۔ نہیں لے سکتے، روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں، اگر جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اصل میں تھوڑا محتاط جواب اس لیے دینا چاہ رہا تھا کہ اس وقت کیونکہ اس آپ سہولت والا جواب دیں۔ سہولت والا جواب یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تو سختی والا جواب یہ دیا۔ سختی والا ہی ہوگا، ٹھیک تاکہ جو اب یہ بتائیے کہ آنکھ میں جب ہم ڈالتے ہیں کوئی اپنا جو قطرے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کا تو ذائقہ نہیں جاتا حلق کے اندر، تو
تو کیا آنکھ میں بندہ اپنے جو آنکھوں کی صحت کے لیے جو قطرے ہیں وہ ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا؟ پیر صاحب میں ابھی مجھے کچھ عرصہ پہلے بھی آنکھ کا ایک پرابلم ہوا تو ڈراپس مجھے لینے پڑے، اور اس سے پہلے میں ڈاکٹر سے بھی باقاعدہ اس بات پہ ڈسکس کر چکا تھا، اور ایک دو مریض سے بھی ڈسکس کر. تو آنکھ کا تو کیٹیگوریکل یہ ہے کہ وہ اس کا ٹیسٹ حلق میں جاتا ہے، اس لیے آنکھ میں جو قطرہ ڈالا جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. اب یہ بتائیے کہ آج کل بچیوں کے اندر بڑا فیشن ہے، وہ اپنے آنکھوں میں چمک پیدا کرنے کے لینز وغیرہ لگواتی ہیں، وہ لگاتی بھی ہیں اتارتی بھی ہیں فنکشن وغیرہ، وہ اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ روزے کے اوپر اس کا اثر پڑے گا؟ جی ضیاء بھائی، اس حوالے سے لینس لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو لینس لگانے اور اتارنے کی جو پریکٹس ہے وہ میری معلومات کے مطابق اس کو پانی کے ذریعے پانی لگا کے اس کو آنکھ کے ساتھ اندر فٹ کیا جاتا ہے. تو اگر جب پانی کا اگرچہ وہ لائٹلی ہوتا ہے لیکن روزے کے ٹوٹنے کا تعلق کم یا زیادہ سے نہیں ہے، اس لیے جب باہر سے پانی لگا کے آنکھ میں جائے گا اور آنکھ کا پانی اندر جاتا ہے تو اس لیے روزے کی حالت میں لینس لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پھول سونگھنا، خوشبو لگانا، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ خوشبو سونگھنا، خوشبو لگانا یہ سنت ہے. خوشبو سونگھنے سے، خوشبو لگانے سے، پھول پکڑنے سے، پھول کو ناک کے قریب کر کے سونگھنے سے اب یہ بتائیے کہ غرارہ تو نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اب روزے پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ غرارہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یا ٹوٹے گا صرف اس صورت میں کہ اگر غرارہ کرتے ہوئے پانی حلق میں محسوس ہوا ہے. اگر حلق میں محسوس ہوا تو فوراً باہر نکالنا چاہیے اور کھانس کر پانی کو باہر پھینکنا چاہیے. اسی لیے کہا ہے نا کہ ابھی اس غرارہ لیے کیا ہی نہ جائے روزے کی حالت میں نہ کیا جائے. اور دوسرا جو آپ نے اگر بندے کے اوپر غسل فرض ہے، روزے کے بعد وہ سویا ہے یا ایسی کیفیت ہے، تو وہ روزہ میں غرارہ نہیں کرے گا؟ ہاں جی، غسل میں فرض تھا کلی کرنا، تو وہ کلی کر کے محتاط طریقے سے سارے منہ کو پانی پھیر کے تو وہ کر لے گا تو اس کا غسل ہو جائے گا. غرارہ کرنے کی اجازت نہیں. اب یہ بتائیے کہ بندے نے صحبت کی ہے اپنی بیگم کے ساتھ اور ٹائم اتنا نہیں ہے کہ وہ غسل کیا جائے، تو کیا وہ نہانے کے بغیر جو غسل فرض ہے اس بندے کے اوپر وہ سحری کر سکتا ہے؟ جی پیر صاحب، اس حوالے سے بڑا آپ نے عمومی سوال کیا ہے، اور بعض لوگ صرف شرم کی وجہ سے سوال کرتے ہوئے روزہ توڑ دیتے ہیں یا روزہ نہیں رکھ پاتے. میں نے سوال اس لیے کہ دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں میں سمجھ رہا ہوں اور یہ بہت اچھا ہے. دیکھیں، روزہ رکھنے یا روزے کو پورا کرنے میں پاک ہونا شرط نہیں ہے، یعنی سحری کے وقت انسان کا پاک ہونا ہی شرط نہیں ہے. جیسے بے وضو سحری کر لی ہے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، ایسے ہی بے غسلہ جس پہ غسل فرض ہے، اگر اس نے کھانا کھا لیا ہے، سحری کر لی ہے اور یا سحری نہیں کی، سویا ہوا تھا، آنکھ ہی نہیں کھلی، اور جب آنکھ کھلی ہے تو اب نماز کا ٹائم ہے اور غسل کرنا فرض ہے، تو غسل ایسی صورت میں روزے پہ کوئی حرج نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ اپنی جگہ پورا ہو جاتا ہے. اب یہ بتائیے، ایک مرد ہے وہ سویا ہے روزہ رکھ کے تو غسل فرض ہو گیا، تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ روزے کے ٹوٹنے کا جو تعلق ہے وہ ایسی سچویشن کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی اس پہ غسل کا فرض ہو جانا یہ ناقض وضو تو ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس حالت میں وہ ایک گندہ ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا. لیکن جو روزہ ہے وہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ اپنی جگہ صحیح ہے. روزے کی حالت میں بیوی سے، بیگم سے، وائف سے الگ رہنا بڑا ضروری ہے، تو کیا فرماتے ہیں علماء بیچ اس مسئلہ کہ اگر بندہ اپنی بیگم کا، وائف کا، بیوی کا بوسہ لے لیتا ہے، کس لے لیتا ہے، منہ چوم لیتا ہے یا بیوی چوم لیتی ہے، تو دونوں کے روزوں کے اوپر اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ آپ نے سوال بڑا عمومی کیا ہے جس کی شاید لوگ عام طور پہ پوچھتے نہیں ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ روزے میں جو منع ہے وہ میاں بیوی کا صحبت کرنا منع ہے، باقی جو معاملات ہیں وہ احتیاط پہ مبنی ہوتے ہیں. یعنی آپ ہاتھ میں لا رہے ہیں، آپ کس کر رہے ہیں، حق کر رہے ہیں اپنی بیگم سے، تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کیونکہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو محتاط ہے، اگر اس سے شہوت عروج کو جا سکتی ہے اور وہ گناہ میں پڑ سکتا ہے، روزہ ٹوٹ سکتا ہے، بندے کو تو اس کے لیے اپنی بچنا جو چاہیے. صحت ہے، جو اپنی باڈی، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اب یہ آخر بتائیے کہ کیا روزے کی حالت میں
قے آتی ہے جس کو الٹی ہم کہتے ہیں پنجابی میں، تو اسی پوزیشن میں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یا اس کا کیا لیول ہونا چاہیے؟ میں سیکھنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ روزے کی حالت میں وومنٹنگ قے کا آنا جو ہے یہ تفصیل طلب مسئلہ ہوتا ہے، صرف الٹی کے آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک تو جب قے کی ہے اس وقت انسان کو روزہ دار ہونا یاد ہو، نمبر 2 جان بوجھ کے قے کرے وہ، اور نمبر 3 اتنی قے کرے کہ اس کو منہ بھر یعنی ناقابل برداشت قے ہو۔ صحیح۔ اگر یہ تینوں شرائط پائی جائیں پھر الٹی آئی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے روٹین میں اگر روزہ یاد نہیں ہے، الٹی ہو گئی ہے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، منہ بھر نہیں ہے، ہلکی پھلکی ہوئی ہے تو بھی نہیں ہے، جان بوجھ کے اس نے نہیں قے کی ہے ہو گئی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ خواتین حضرات، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور ہم سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، اور جب ٹی وی اخبار کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ ہر طبقے کا، ہر لیول کا بندہ جو ہوتا ہے اس چینل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اخبار کو پڑھ رہا ہوتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کو بتانے ضروری تھے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔